नाज़रीन, पंजाब में दुआ ज़हरा का केस बड़ी पेचीदगियों का शिकार था। दुआ ज़हरा के वालिदैन चाहते थे कि दुआ जो है वो वापस कराची आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। फिर एक बड़े दबंग वकील की इस केस में एंट्री हुई और उन्होंने महज 2-3 दिन में ही इस केस का पांसा पलट दिया और अब दुआ ज़हरा फाइनली लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई है और वहाँ मुंतकिल कर दी गई है। और ऐसा उनको समझ लें कि कराची भेजा है कि शायद अब वो दोबारा लाहौर नहीं आएंगी। मैं बात कर रहा हूँ अहमद शेर जट साहब की, मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे इस केस के हवाले से बात करते हैं। जट साहब बहुत शुक्रिया। जट साहब, इतने दिनों से ये केस आगे से आगे डिले होता जा रहा था, आप आए हैं, 2 दिनों में आपने ऐसा क्या किया है कि दुआ को आपने कराची भेज दिया? ये कैसा आपका सफ़र रहा है? नहीं फराज भाई, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और जहाँ से भी आप, क्योंकि आज तो आप सारा दिन साथ थे इसलिए आप देख रहे थे, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ पहले आपकी करेक्शन कर दूँ, ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं है। जो चूँकि कराची के अंदर जिब्रान भाई इस केस को फॉलो कर रहे हैं, इसको परसू कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं ना, यकीन माने मुझे लगता है मेरे से बेहतर अब कोई नहीं जानता कि वो बंदा इस केस की वजह से सोता नहीं होगा। जितनी मेहनत उस बंदे ने इस केस के ऊपर कर दी है, मतलब सारी रात कई ड्राफ्टिंग्स जो हैं वो कंसल्ट हो रही हैं, कई चीज़ें वो शेयर कर रहे हैं, तो वहाँ से मुझे आइडिया होता था कि ये बंदा सो नहीं रहा। जब सुबह कोई काम करने वाला होता था, ख़ासकर मैं इसके अंदर आया हूँ 2 चीज़ों के लिए। लाहौर के अंदर कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हुई थी, लाहौर के अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही थी और पता चला था कि कोई जाफरी नामी वकील है, बेतुका सा वकील है, और उसने आके ना जो अपनी पब्लिसिटी स्टंट के लिए ना कुछ अजीब हरकतें शुरू कर दी हैं। तो उससे पहले लाहौर में फ़ाज़ सदीकी साहब एज ए लॉयर थे। फ़ाज़ सदीकी साहब बहुत काबिल आदमी हैं और बहुत ही प्रोफेशनल हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन हमारा मसला ये है कि फिर हमें अगला अगर क्रिमिनल माइंडेड नज़र आए या हमें अगला जो बदतमीज़ नज़र आए ना, तो फिर उस हिसाब से हमारा मसला है कि फिर हम उस हिसाब से चलते हैं। तो जिब्रान भाई ने कहा कि अब आपको भी साथ होना चाहिए। ठीक है। और सेकेंडली, मुल्तान से रिलेटेड चूँकि ज़मानत का मामला था, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के 3 बेंचेस को मिसगाइड किया या उनको एज ए टूल यूज़ किया। तो चूँकि उन चीज़ों पे मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर ये चीज़ें कवर कर रहा था, इनके ऊपर अपने व्लॉग्स कर रहा था, तो वहाँ से भी जिब्रान भाई के साथ एक वाबस्तगी थी। तो वो उन्होंने मुनासिब समझा कि चूँकि अब आपने ये चीज़ें डिग आउट की हैं, आप ये चीज़ें सामने लेके आए हैं, इनका फ्रॉड पकड़ा है आपने कि बावलपुर बेंच पे इन्होंने झूठ बोला है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसके अंदर जो कोई कार्रवाई करनी है वो आप करें। तो मैंने उनको कहा कि जी मैं तैयार हूँ। और वो मुझे पता है कि कुछ दोस्तों ने, कईयों ने कोर्ट भी किया, कहते तुमने किस चक्कर में केस किया है, ये तो फीस वाला केस नहीं है। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे पता है वहाँ भी एक बंदा सारा दिन रात इस काम के ऊपर लगा हुआ है और फीस नहीं ले रहा, तो हमारा भी नहीं बनता। बहरहाल हमने उस पर किया और उसमें मुल्तान हाई कोर्ट बेंच के अंदर हमने एक दरख्वास्त दायर की। वो मेरी पहली बाकायदा तौर पर एंट्री थी। उससे कबल चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में मैं फ़ाज़ सदीकी साहब के साथ गया था, मैंने प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन भी किया था, लेकिन तब तक मैं एज ए लॉयर इंगेज नहीं था। उसके बाद मुझे बाकायदा तौर पर मेहदी काज़मी साहब का वकालतनामा भेजा गया कराची से और मुझे वकील कर लिया गया। फिर मैंने मुल्तान हाई कोर्ट के अंदर कल के दिन में एक प्रोसीडिंग्स थी जिसमें मैंने हाई कोर्ट के बेंच के नोटिस में लेके आया कि ये फ्रॉड कर रहे हैं और ये फ्रॉड आपके नोटिस में होना चाहिए, हमें ऑर्डर शीट दें जिसके अंदर लिखा हो ये फ्रॉड इन्होंने किया। ठीक है। उसके बाद चूँकि कल मैं वहाँ था तो पता चला कि लाहौर के अंदर जो है ना वो जो है ना एक बेतुका वकील, उसने बहुत ज़्यादा अजीब सी हरकतें शुरू कर दी हैं। ठीक है। और घटियापना, मतलब अजीब तरीके से कि पंजाब में नया ओसिफिकेशन टेस्ट होना चाहिए, लॉजिक ही नहीं बनती, वो शुरू कर दिया है। और उसके बाद उसको बड़ा पब्लिकली फैलाया है कुछ मुबैना तौर पर इस गैंग के तर्जुमानों ने। तो उनको काउंटर करने के लिए फिर मुझे फ़ोन आया कि अब आपको कल के दिन हर हाल में लाहौर होना चाहिए। ठीक है। तो मैं पहुंच गया खैर रात लेट नाइट। और उसके बाद मैंने आज के दिन, वैसे तो आप साथ थे लेकिन फिर भी आपको प्रोसीडिंग बता देते हैं कि वो आज एक नई दरख्वास्त आ गई कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, हम वो करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो मुझे उससे नज़र आया कि ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं। अब इनको और जज साहब को भी समझाने की ज़रूरत है कि ये मुकदमा उस तरह से नहीं है, आप इसको इतना कैजुअल लेकर कुछ भी ऑर्डर पास कर देते हैं। जज साहब को भी समझाने की ज़रूरत है और वकील साहब को भी समझाने की ज़रूरत है कि अगर वो शाउट करके बोलते हैं
تو ان کو پتہ چلے کہ گلے دوسروں کے بھی بڑے کھلے ہیں لیکن وہ احتیاط کرتے ہیں, وہ اس طرح کا کام کرتے نہیں. تو وہ اس چیز کے لیے ضروری تھا. آج پھر ہم نے وہ پروسیڈنگز میں ان کو کاؤنٹر کیا. پہلی دفعہ میں نے اس کو عدالتوں میں دیکھا ہے وہ وکیل کو, اور پہلی دفعہ ہی میں نے دیکھا کہ وہ بیچارہ نکل گیا. آپ نے بھی وہ دیکھا تھا کہ جب وہ جس طریقے سے وہ بھاگا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں, اچھا خارج ہوگی سر, اچھا سر ٹھیک ہے سر میں جا رہا ہوں پھر. تو وہ مطلب عجیب سا اس کا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ نظر ہی نہیں آیا, اس کے بعد کھڑا بھی نہیں ہوا. مطلب ہم ایز اے لائر دوسرے دوستوں کے ساتھ, وکیلوں کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا مزاج ہوتا ہے کہ ہم دوستوں سے ملتے ہیں, لیکن آج وہ پھر کھڑا نہیں ہو رہا تھا. میں اس کو روک رہا تھا بار بار کہ یار کوئی تھوڑی بہت بحث ہمارے ساتھ یہاں بھی کر لو, باہر بھی کر لو. تو آپ دیکھ رہے تھے وہ کس طرح سے پھر بھاگ رہا تھا ان چیزوں سے. تو یہ ہے, لیکن یہ گین آج کے دن بھی فہد صدیقی صاحب نے آرگیومنٹ شروع کیے تھے. فہد صدیقی صاحب کے ذمہ تھا کہ وہ قانونی آرگیومنٹ کر لیں, پھر باقی چیزیں ہم جج صاحب کو سمجھا لیں. تو وہ فہد صدیقی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی شاید اتنے اچھے سے نہ کر سکتا, فہد صدیقی صاحب نے کیے. بہرحال اس کے بعد پھر آپ کے خادم نے کیا جو آپ وہیں تھے, تو وہ ضروری تھا. اس کے بعد کچھ اور فارمیلٹیز تھیں, ان کے اندر لگے رہے. وہ بارش کے موسم میں دیکھ رہا تھا آپ لوگ بھی بار بار ساتھ جا رہے ہیں, تو وہ آج ہم نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا. پوری ٹیم تھی ساتھ, فہد صدیقی صاحب کی ٹیم تھی, ہماری لیگل ایگلز کی ٹیم تھی, اور بھی کئی دوستوں نے والنٹیئر کیا تھا. ان کی مہربانی کہ وہ آئے, اور اگر وہ سن رہے ہوں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لوگوں نے آج وقت نکالا. اور اس وقت چونکہ آپ کے ساتھ ذرا جذبات میں بول نہیں پا رہا, کیونکہ آپ نے سارا دن دیکھا ہے کہ آج کا دن جو ہے نا وہ سارا دن ہم یہی کام کرتے رہے. جو پوری ٹیم تھی کسی نے بھی ناشتہ نہیں تھا کیا ہوا. اچھا ظہیر کو جب ہم دیکھتے ہیں ایک بڑی معصوم سی شکل ہمیں نظر آتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کو تو یار دنیا داری کا پتہ ہی نہیں ہے, لیکن آپ نے ایکسپوز کیا کہ یار اس بندے نے عدالتوں کو بھی گمراہ کیا ہے, بڑی بڑی عدالتوں کو فراڈ کیے ہیں. وہ کیا ہیں, وہ تو ذرا ناظرین کے سامنے رکھیں. دیکھیں فراز بھائی, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے ضمانت ہے, پروٹیکٹیو بیل ہے, ایک حفاظتی ضمانت ہے. یہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے کسی دور دراز مقدمے کے اندر پیش ہونے جانا ہے, اور آپ کو خطرہ ہے کہ میں وہاں پیش ہوں گا اور اپنی ضمانت دائر کروں گا تو مجھے اس سے پہلے پکڑ لیا جائے گا. تو آپ اس خدشے کے پیش نظر اپنی کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو بھی آپ کے قریب ہے وہاں پر ایک درخواست دائر کرتے ہیں. وہ اس نے لی تھی 7 تاریخ کو ایک حفاظتی ضمانت. وہ بھی یہ چھپ کے لینا چاہتا تھا, یہ چاہتا تھا کسی کو پتہ نہ چلے, اور میں کھلے عام, یہ بدنما قسم کی ایک یوٹیوبر ہے اور باقی لوگ, ان کے ساتھ میں بیٹھ کر نا بچی کو ساتھ بٹھا کر تو والد کی کریکٹر اسیسینیشن کروں یا کچھ کروں. وہ ہمیں پتہ چل گیا. خیر وہ بھی ہم نے پبلک کے سامنے رکھ دیا کہ صبح جوان آ رہا ہے, اس کی شکل دیکھیں, اور وہ وہاں پہ چھوٹے سے منہ پہ بڑا سارا ماسک چڑھا کے آیا. 7 سے 14 تاریخ تک اس کو ضمانت ملی. پر ڈٹھائی کی انتہا ہے, یا وہ لوگ عدالتوں سے اپنے آپ کو اوپر سمجھتے ہیں کہ اس نے مچلکا نہیں دیا, جو شورٹی بانڈ تھا وہ نہیں دیا, اور وہ ضمانت تھی نہیں, لیکن سندھ پولیس نے پھر بھی گرفتار نہیں کیا. بہرحال 14 تاریخ کو جب بیل ختم ہوئی, کراچی اس کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, یہ گیا نہیں. اور اس کے بعد 15 تاریخ کو اس نے بہاولپور بینچ میں چلا گیا, کیونکہ ریسورسز بھی ہیں اور اس کے پاس بہت کچھ ہے جو بظاہر نظر آتا ہے. کوئی عامر نیاز بڈیرا صاحب ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, ان کا بھی بڑا اس کے اندر جو کردار ہے بڑا مشکوک رہا, اور بڑا انہوں نے عجیب سا کردار ادا کیا سپریم کورٹ کے لائر ہوتے ہوئے. ان کی طرف سے وہ بہاولپور بینچ میں ایک بیل دائر کی گئی. وہاں پہ ان کو جج صاحب مل گئے, وہ جج صاحب جنہوں نے یہ معاملہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں سنا تھا. اس کی والدہ نور بی بی کے نام کی ایک پٹیشن تھی. وہ جج صاحب کو ان کے کنڈکٹ کا آئیڈیا تھا. جج صاحب نے جب دیکھا کہ بھی آپ نے لاہور سے بیل لی اور گئے بھی نہیں اور شورٹی بانڈ بھی نہیں دیا, تو انہوں نے کافی سرزنش کی, رپورٹرلی کافی زیادہ انہوں نے جھاڑا, عامر نیاز صاحب کو بھی جھاڑا. تو بہرحال انہوں نے, عامر نیاز صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بیل واپس لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اب تو میں لکھوں گا آفٹر آرگیونگ ایٹ سم لینتھ. یہ ہمارے قانون کی زبان میں جب آپ بحث کر لیتے ہیں اور تب ضمانت واپس لیتے ہیں تو کورٹ لکھ دیتی ہے کہ آفٹر آرگیونگ ایٹ سم لینتھ, کہ بحث کی ہے انہوں نے, ہم نہیں مانے, تو اس لیے یہ واپس لے رہے ہیں. صحیح ہے. فراڈ اس کے بعد ایک بڑا زبردست کیا انہوں نے. 15 تاریخ کو خارج ہوئی, ہمارے ہاتھ وہ بھی آرڈر لگ گیا, ہم نے شیئر کر دیا. ابھی جوان تو فارغ ہو گیا بہاولپور بینچ سے. اور اس میں ایک میں آپ کے چینل کی وساطت سے بتاتا ہوں کہ یہ جو جعفری نامی وکیل ہے نا, یہ بیسیکلی وہ مثال ہے نا کہ بیوقوف دوست سے دشمن سمجھدار ہونا چاہیے, جو یہ ان کا بیوقوف دوست تھا. اچھا, یہ اس کی بیوقوفی سے میں نے ڈھونڈا. یہ بہاولپور والی دوسری بیل تو میں نے خود ڈھونڈی, بہاولپور والی اس کی بیوقوفی سے ڈھونڈی. اچھا, اس نے ایک بہت بڑی بیوقوفی میں سمجھے کہ اس نے ہماری مدد کی وہاں پہ. یہ ان کا دشمن ہی ہے اندر کھاتے. بیچارہ اپنی شہرت کے چکر میں اس کو برباد کر گیا. اس کے چکر میں وہ پتہ چل گئی
میرے ہاتھ میں وہ لگ گئی. وہ رات تھی جب میں باقاعدہ طور پر اس کیس کے اندر انگیج ہوا. جب میں نے اس کو ڈسکلوز کیا رات کو تقریباً کوئی 2:30 بجے میں نے ایک لائیو سیشن کر کے اس کے اندر لوگوں کو بتایا کہ یہ ڈرامے بازی کی گئی ہے عدالتوں کے ساتھ. اس کے بعد یہ 18 تاریخ کو ملتان چلے گئے. 18 تاریخ کو ملتان جاتے ہیں اور ملتان میں یکسر یہ سارا کچھ ہی چھپا لیتے ہیں, بتاتے نہیں ہیں. سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, اس میں نذیر احمد کیس ہے, اس کے اندر بڑا کلیئرلی ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ آپ نے ساری ضمانتیں بتانی ہیں. انہوں نے بتایا ہی نہیں کہ ہمیں لاہور سے لی تھی 14 تک, 15 کو بہاولپور گئے, اگلے نے ہمیں انکار کر دیا. انہوں نے یہ سارا کچھ مٹا کے فیکٹس چھپا کے اسی وکیل نے سپریم اسلام لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ کے سامنے پٹیشن رکھ دی. اور عدالت بے خبر تھی, عدالت کو نہیں پتا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے آفیسز جو ہیں وہ کمپیوٹرائز سسٹم میں دیکھ لیتے, لیکن انہوں نے نہیں دیکھا. اب اس کے بعد جناب انہوں نے وہاں سے 4 دن کے لیے پروٹیکٹیو بیل لے لی اور پھر کراچی چلے گئے. 21 تاریخ کو اس نے وہاں بھی لے لی. اب ہم نے جب اس کا میمو دیکھا, ہمیں مطلب میں نے تو فوراً نکالا, اور میں یوٹیوب کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں تو وہ وہاں پہ کر بھی یہی رہا ہوں کہ میں قانون اس کیس کو بھی اگر کور کرتا ہوں تو میں قانونی سائڈ کرتا ہوں, باقی چیزوں کو نہیں چھیڑتا. تو میں نے وہ دوبارہ اس کی کاپی نکلوائی فوراً ملتان سے, چونکہ میرا ایک آفس ملتان میں بھی ہے. تو میں نے وہ کاپی نکلوائی, پتہ چلا کہ وہاں پہ تو فراڈ ہو گیا. پھر ہم نے فوری طور پر راتوں رات ایک پٹیشن تیار کی. 20 تاریخ کو ہم نے دائر کی, وہ کچھ فارمیلٹیز کی وجہ سے 21 کو نہیں لگی, 22 کو چلی گئی. اس میں ہم نے جا کر عدالت کو بتایا. اس میں ایک بڑا دلچسپ, چونکہ میں میرا خیال ہے یہ شیئر بھی نہیں کر سکا پہلے, یہ جو وکیل صاحب ہیں عامر نیاز بڈیرا صاحب, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, میچور انسان کو میچور ہونا چاہیے. انہوں نے اس کے اندر کیا غلطی کی ہے یا جان بوجھ کر کیا ہے کہ بہاولپور میں بیل دائر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ چونکہ میں بہاولپور میں وکالت کرتا ہوں اور میں ان کا وکیل کراچی میں بھی ہوں, تو اس لیے میں اس کو بہاولپور بینچ میں لے کر آیا ہوں کہ یہاں سے پروٹیکٹیو مل جائے, تاکہ جج صاحب کو کنونس کیا جا سکے کہ بندے لاہور کے ہیں, یہاں کیوں لے کے آئے ہو. اس کے بعد وکیل صاحب کو چونکہ وہاں سے انکار ہوا تو وکیل صاحب نے بڑی عجیب قسم کی حرکت کی. وہ یہ کی کہ ملتان کے اندر جا کر اس پیرے کو یوں کنورٹ کیا کہ چونکہ میں بہاولپور کا وکیل ہوں اور ان کا کراچی میں وکیل ہوں, تو اب مجھے خدشہ ہے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ میں بہاولپور کا ہوں, اس لیے میں نے بہاولپور بینچ میں نہیں کی, میں ملتان میں آ گیا ہوں. انہوں نے ہمیں بیوقوف سمجھا یا عدالتوں کو بیوقوف سمجھا. وہ چیز ہم نے عدالت کے گوش گزار کر دی کہ جناب یہ اس کا کنڈکٹ ہے, اور آنے والے دنوں میں جو اس کی ضمانت ہے کراچی کے اندر اس میں جبران بھائی رکھیں گے, اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اسی بیس کے اوپر, اور باقی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ضمانت خارج کروائیں گے اس کی, اور وہیں سے اس کو پولیس کے ہتھے چڑھائیں گے. تو یہ اوورال ان لوگوں نے فراڈ وہاں پہ کیا. پھر اس کے بعد یہ لوگ لاہور کے اندر, یہ جعفری نامی وکیل جو ان کا اندر کھاتے دشمن ہے, جو ہمیں انفارمیشن دے دیتا ہے, اس نے یہاں پہ ایک سٹنٹ کھیلا جو اس کے گلے پڑ گیا. اس نے لڑکی کو جا کے دارالعمان میں شفٹ کروانے کے لیے ایک درخواست دلوائی. کوئی نامعلوم وکیل کا نام نہیں مینشن کیا, اور وہیں جا کے دلوا دی. اس میں خود ہی بتا دیا کہ لڑکی کا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. لڑکی کو گھر سے نکال دیا گیا. لڑکی اس وقت داتا دربار میں رہ رہی ہے. اس کا ایڈریس داتا دربار ہے, اور اس کے سر پہ چھت نہیں ہے, رہنے والا کوئی ہے نہیں, کسی رشتہ دار کے گھر رات گزار رہی ہے. اس طرح کے معاملات, وہ بھی پریم شیر جٹ کے ہاتھ آ گئے. ہماری عدالتوں میں آپ کچھ کرو اور ہمیں پتہ نہ چلے, یہ تو ہو نہیں سکتا. کرتے تو ہم وکالت ہی ہیں, ہمارا تو پیشہ بھی یہی ہے صرف, اور کوئی کام بھی نہیں ہمیں آتا. وہ ہم نے نکال لیا, اور اس کے اوپر پھر ہم نے کہا کہ آجو بھائی ہم تو عدالت میں جائیں گے, اس کو بتائیں گے. ہم نے سندھ والوں میں بتایا, سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اندر وہ چیز ریپروڈیوس کی گئی کہ لڑکی تو اب بے سہارا ہے, اس کی لڑکی کے سر پہ چھت نہیں ہے, اب تو فوراً اس کو کراچی شفٹ کرنا ہے. وہاں سے پھر یہ کراچی شفٹ والا اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں آیا. لیکن چونکہ وہ فوری طور پر نہیں پولیس نے کیا, تو جبران بھائی نے پھر میجسٹریٹ کو اپروچ کیا کراچی میں کہ حضور یہ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا, ڈویژن بینچ ہے, اس کے اوپر کچھ کریں. جب ان کو جگایا گیا تو انہوں نے ایک پروڈکشن آرڈر نکال دیا, جس کے اوپر سندھ پولیس میری, جو آج ان کے ساتھ سارا دن آپ لوگ بھی دیکھتے رہے, ان کے ساتھ تھے ہم, تو ان کے میکسیمم لوگ جو ہیں وہ 6 دن سے یہاں موجود تھے. لیکن وہ کر نہیں پا رہے تھے, وہ کارروائیوں میں تھوڑا مصروف تھے یا کیا تھا. آج بہرحال انہوں نے اس چیز کو ٹیک اپ کیا. کل ان کی بائی ایئر ایک خاتون افسر بھی آئی یہاں, اور شاید کوئی ٹیم ممبر اور بھی وہ بائی ایئر آئے, اور یوں کر کے انہوں نے یہ اب پروسیڈ کیا. یہ آپ نے اس پہ بات کر لی کہ یہ جو دعا کا بیان آیا تھا کہ میرے تعلقات خوشگوار نہیں رہے, اور سب اس پہ بڑے شاکڈ ہوئے کہ ایک ایسی کہانی, لو میرج, لیلا مجنو کی کہانیاں میں سنائی گئیں, کراچی سے اکیلی لڑکی آ گئی, ساری اتنی لمبی کہانی سنائی گئی, تو لوگ بڑے شاکڈ ہوئے اس پر کہ یہ اچانک کیا ہو گیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک سازش تھی,
اور یہ اس کا ایک مقصد تھا جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے, تو وہ ان کا مقصد کیا کہ جو پولیس ہے وہ یہاں کر ان کو بازیاب نہ کروائے, یہ بھی اس کے پیچھے کوئی ایسا مقصد؟ یہ بظاہر اس کا مقصد تھا, لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں آپ سے میں نے جیسے پہلے گزارش کی نا, کچھ چیزیں تو ابھی ہم ان کو ڈسکس نہیں کریں گے, وہ انشاءاللہ اس کو ہم کراچی میں بتائیں گے. یہ تو وکیل ہی نہیں ہے نا جعفری, اس کا بیچارے کا وکالت سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. آج یونیفارم پہن کے آیا تھا اس چکر میں, ورنہ وہ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے یوٹیوب پہ کسی واحد سی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے. تو وہ بیچارہ آج یونیفارم پہن کے آیا تھا, اس کو قانون کا پتہ نہیں تھا. اور یہ ابھی ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ اپنی طرف سے جو انہوں نے چال چلی ہے, یہ بھی اور بہت ساری چیزیں. مطلب آپ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظہیر اور دعا کے تعلقات خراب نہیں ہوئے ہیں؟ نہیں, اس میں بظاہر تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا, لیکن انہوں نے کوشش کی کہ اس طرح کی ایک سٹوری پوسٹ کر کے ہم یہ آہستہ آہستہ اس سے کیس سے خود پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں سزا نہیں ملے گی, اگر ہم لڑکی یہ لے بھی جائیں گے تو ہمیں سزا نہیں ملے گی. یہ اس چکر میں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, لیکن سارا کچھ ہی ہونا ہے. فل ڈوز ملنی ہے ادھر, پنشمنٹ کی بھی, امپریزنمنٹ کی بھی, اور لڑکی بھی انشاءاللہ واپس رہنی ہے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتائیے, وہ سوال جس کے بارے میں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اب لڑکی چلی گئی ہے کراچی, اب کتنا قریب ہے دعا زہرا اپنے پیرنٹس کے پاس جانے کے؟ اس کیس کا مستقبل کیا ہے؟ میں تو آپ کو بتاؤں, میرا گمان ہے, میری خواہش بھی ہے, لیکن میرا گمان بھی ہے کہ دعا زہرا پہلے بھی کراچی گئی تھی 2 دفعہ, لیکن واپس آ گئی تھی لاہور. یہ آخری دفعہ ہے. اچھا, اس دفعہ انشاءاللہ وہ لاہور نہیں آنے والی. اچھا, یہ میری خواہش تو ہے ہی ہے, یہ میرا گمان بھی ہے. مطلب وہ خود بھی کہے گی کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی؟ ہو سکتا ہے کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی پارٹ 2 مووی اسی چکر میں بن جائے, اور وہ انشاءاللہ نہیں آئے گی, واپس نہیں آئے گی. صحیح ہے. پیرنٹس کے پاس جانے کے کتنے چانسز ہیں؟ 100% چانسز ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جائے گی. مائنر ہے, اس کے اصل گارڈین وہی ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ جائے گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جج صاحب آپ کا. تو جج صاحب کی آپ نے گفتگو سنی, ہم نے مختلف حوالوں سے ان سے سوالات کرنے کی کوشش کی اور ان سے باتیں جانی. آپ کو یہ گفتگو کیسی لگی اور آپ اس کیس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.